अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं आवाज़ से और जनाब इस वक्त लोगों की मौजूदगी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जमात इस्लामी के धरने में। और जमात इस्लामी का ये धरना जो कि इस वक्त सिंध असम्बली के सामने दिया जा रहा है, वो असम्बली जहां पर कानून साजी की जाती है। इस वक्त कानून साज इदारे के सामने हम मौजूद हैं और जमात इस्लामी का कहना यही है कि इस वक्त जो कानून साजी की गई है, खास तौर पर बल्दियाती तरमीमी बिल जो लाया गया है, वो ऐसा है जिसके मुखालफत न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि तमाम ही सियासी जमातें कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिल के अंदर कोई ना कोई ऐसे इबहम या ऐसे खदशात मौजूद हैं जिसकी वजह से जमात इस्लामी आज सड़कों पर मौजूद है। खास तौर पर सिंध असम्बली के सामने ही मौजूद है। सिंध असम्बली को आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंध असम्बली मेरे सामने ही मौजूद है, जहाँ पर जमात इस्लामी यहाँ पर धरना देकर बैठी हुई है और इनका यही मुतालबा है कि बल्दियाती तरमीमी बिल को न सिर्फ वापस लिया जाए बल्कि कराची के लोगों को उनके हक भी दिए जाए। और अब ये रैली जो है, जो धरने से बढ़कर इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर ये एहतजाज कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, बाकायदा शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है और उस शेड्यूल के साथ अब ये मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी देंगे और उस मुख्तलिफ शाहराहों पर जाकर रैलियों की शक्ल में दोबारा आएंगे इस असम्बली के सामने। और आने के बाद मुतालबा वही कि बल्दियाती तरमीमी बिल वापस लिया जाए, शहर कराची के लोगों को उनके हुकूक दिए जाए। शहर कराची के लोगों को हुकूक किस तरह मिलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आपकी बात करवाते हैं। आइए। और जैसा कि इस वक्त मैंने आपसे जिक्र किया था कि जमात इस्लामी के जो अहम रहनुमा हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। इस धरने के मकासद तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन किस तरीके से अपने इस धरने को आगे तक लेकर जाएंगे और अपने मुतालबात को मनवाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा हैं उसामा रज़ी साहब। जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे और उसामा रज़ी साहब से हम बात करेंगे कि धरने को किस तरह से कामयाब बनाएंगे। उसामा साहब, एक मामला ये है कि धरना काफ़ी तूल हो चुका है, तवालत पकड़ चुका है, ऐसे में किस तरीके से आप अपनी बात को मनवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि लगता नहीं कि कोई आपके पास बार बार आएगा। जी, आपने अहम बात की है और ये उस ख़ास मिजाज की तर्जुमानी करता है जो हमारे हुक्मरानों का होता है कि वो समझते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि अंदरून सिंध में लोगों को दबा के रखा हुआ है, कुचल के रखा हुआ है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई उनके हुकूक नहीं है, तो वो समझते हैं कि शायद शहरों के अंदर भी इसी तरह से हो जाएगा। शहरों में उन्हें जिस किस्म की अपोजिशन का सामना है और जिस किस्म की पार्टियों का सामना है, वो ऐसा पार्टियाँ हैं भी नहीं, वो तो लोगों का हुजूम है जो एक ख़ास पर्सनैलिटी के गिर्द जमा हो जाता है और वो कुछ सियासी एक्टिविटी करने लगते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है, अगर किसी को इस हवाले से कोई गलत फहमी है तो मैं समझता हूँ कि ये 18 दिन का धरना उस गलत फहमी को दूर करने के लिए काफ़ी है। और हम तो अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, लेकिन आप देखें कि हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। 3.5 करोड़ इंसानों का ये शहर है कि जिस तक ये मैसेज चला गया है और मैं समझता हूँ कि अब ये कारवां, ये धरना जो है पूरे शहर में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। लेकिन सर, हमने देखा कि मुज़ाकरात के अदवार मुख्तलिफ होते रहे। जमात इस्लामी से पीपल्स पार्टी ने मुलाकातें की, लेकिन सर किसी नतीजे पे पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सर, क्या नीयतों का कोई फुकदान नज़र आ रहा है? देखिए, नीयत का फुकदान कहना तो बहुत छोटी बात है, नीयत का फतूर कहना चाहिए। नीयत का फतूर इस एक्ट की मंजूरी के अंदर मौजूद है। ये नीयत का फतूर ही तो था कि जमहूरी होने का दावा करने के बावजूद आपने डिबेट से मुंह चुराया। आपने इस तरह से उस बिल को मंजूर करवाया कि मेंबरान को पता ही नहीं था कि बिल टेबल होने के लिए जा रहा है, बिल फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे आपने इस तरह से ये बिल मंजूर करवाया कि चंद लम्हों के अंदर आपने अददी अक्सरियत की आमरियत का मुजाहरा किया। आपने इस तरह से ये बिल मंजूर करवाया कि आप दलील सुनने के रवादार नहीं थे, आप इस बात के भी रवादार नहीं थे कि आप सुन लेते कि सामने वाला क्या कह रहा है। हाँ, इसके नतीजे में अब दो ही चीज़ें सामने आती हैं, या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडली अपोजिशन है और जो हिस्से बखरे करने वाले लोग हैं उन्होंने सिंध आपको ठेके पे दिया हुआ है, मरकज़ किसी और को ठेके पे दिया हुआ है, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं और आप समझ रहे थे कि हम जो कुछ उन्होंने वहाँ किया
وہی کچھ ہم یہاں کریں گے، ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا، شور شرابہ ہوگا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن بات تو شور شرابے سے بہت آگے نکل گئی ہے. سر جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ جیسے لگتا ہے کہ حکومت کی کوئی اشتراکی عمل چل رہا ہے، تو سر بعض لوگوں نے تو کلیم یہ کر دیا کہ جماعت اسلامی کا یہاں پر جو دھرنا ہے ریڈ زون کے اندر، یہ بھی کچھ حکومت کے ساتھ کچھ ساز باز لگ رہی ہے، کچھ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آئی. دیکھیے ہم تو بالکل فیس ویلیو کے اوپر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آج نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی ریڈ زون کے اندر ہم گئے تھے جب کے الیکٹرک کے خلاف ہماری تحریک کا آغاز ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ حکومت نے اس کے جواب میں ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، شیلنگ کی، ہمیں گرفتار کیا، اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اپنے اس مظاہرے کو، احتجاج کو ختم کر دیں گے. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ چنے نہیں ہیں کہ جو چبانے سے جو ہے وہ پس جاتے ہیں، بلکہ ان کو چبانے سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے ہم، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہانی ہے، یہ تو ماضی قریب ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تو گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیا تھا کہ الیکٹرک کے خلاف، وہ بھی ریڈ زون تھا. اور جماعت اسلامی کو اس حوالے سے، یہ ریڈ زون کیا ہوتا ہے بھائی کسی جمہوری ملک میں، کہ یہ ریڈ زون ہے؟ بھائی پرامن احتجاج ہوتا ہے یا پرتشدد؟ سیکیورٹی ریزن تو یہ ہے کہ پورا ملک، ہر شہری جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. سیکیورٹی صرف حکمرانوں کے لیے، پورا ملک بدترین زندگی گزار رہا ہے. یہ خوشحالی صرف حکمرانوں کے لیے. اور یہ ریڈ زون تو جمہوری ممالک میں ریڈ زون نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیے دنیا کے اندر، برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر بھی مظاہرہ ہوتا ہے. آپ کس دنیا میں ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم جو ہے کوئی نرم نہیں ہے بلکہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، ہمیں نہیں کھا سکتے، نگل سکتے. لیکن سر کیا تھوڑے سے تو نرم اتنے تو پڑیں گے آپ کہ کچھ مذاکرات کہیں نہ کہیں تو حل ہوں؟ دیکھیے میں مذاکرات کا سلسلہ آپ کو بتا دوں. ہم نے تقریباً 10-11 دن دھرنے کو ہو گئے تھے، تو اس کے بعد کہیں ان کے کانوں تک کوئی آواز پہنچی. پورا شہر جس آواز کو سن رہا تھا، ضلع سبحانی تک وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی. پھر وہ آواز پہنچی تو کچھ ان کے نمائندے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دھرنا ختم کر دیجئے، ہم فلاں کر دیں فلاں کر دیں. ہم نے کہا کہ آپ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. آپ بات چیت کا دروازہ کھول رہے ہیں، ہم بات چیت کے لیے بیٹھیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بات چیت کے اس وعدے کے اوپر یا آپ کے اس درخواست کے اوپر دھرنا ختم ہو جائے. دھرنا بھی جاری رہے گا، یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے. بات چیت بھی جاری رہے گی، یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد 3 دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا حضرت کا کہ حضرت گئے کہاں. پھر 3 دن کے بعد پھر ان کا کوئی پیغام آیا کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بسد شوق، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے. اسی سندھ اسمبلی میں ہمارے آج سے 3 دن پہلے مذاکرات ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 دن کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کہیں باہر ہیں اور کوئی فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کل بیٹھیں، ورنہ پھر ہم 2 دن کے بعد بیٹھیں گے. آج تیسرا دن ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے رسپانس سر اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنی سخت شرائط رکھ دی ہوں، یا پورا کا پورا بلدیاتی بل آپ نے کہا واپس لے لوں. سر ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی رکھی ہوں اس کے اندر. دیکھیے سخت شرائط سے مراد کیا ہے. ہم تو جو جائز بات ہے، جو دنیا میں معروف طریقہ ہے، جو مسلمہ اصول دنیا کے کہلاتے ہیں نا، جو معروف طریقہ کہلاتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی سختی اور نرمی کی بات نہیں ہوتی. مثلاً یہ کہ باپ کو بیٹے پہ شفقت کرنی چاہیے، بیٹے کو باپ کا احترام کرنا چاہیے. مسلمہ اصول ہے نا، باپ کے یہ حقوق ہیں، بیٹے کے یہ حقوق ہیں. اسی طرح سے دنیا بھر میں میئر کے کچھ حقوق ہیں. دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام ہے. دنیا بھر میں جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ عوام کے تک اختیارات کو منتقل کیا جائے، اختیارات کی تقسیم کی جائے، اور نچلی سطح پر اتنا با اختیار بنایا جائے جس کے نتیجے میں معاشرہ آگے بڑھے، جس کے نتیجے میں ترقی کا عمل آگے بڑھے. لیکن اگر آپ وہ چیزیں سلب کر لیں، ایون یہ کہ آپ میونسپلٹی کے اختیارات بھی سلب کر لیں، آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز، ڈسپینسریز، اسکولز، آپ ان کو بھی جو ہے وہ اچک. لیکن سر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کر پا رہے تھے، کے ایم سی نہیں کر پا رہی تھی، نہیں سنبھال پا رہی تھی، اسی لیے انہوں نے جو اختیارات. اگر شیخ چلی کسی کو یہ کہے کہ وہ بہت بیوقوف ہے، تو آپ کو اندازہ کرنا چاہیے بھائی کون نہیں چلا پا رہا تھا. آپ بتائیں تو صحیح، کیا عبدالستار افغانی اس شہر کو نہیں چلا پائے؟
کیا نعمت اللہ خان اس شہر کو نہیں چلا پائے؟ آپ تو اس ترقی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کو نہیں چلا پائیں گے۔ اس شہر کراچی کے رہنے والوں نے پاکستان بننے کے بعد 20 سے 25 سالوں میں ایک چھوٹے سے قصبے کو دنیا کے 5 بڑے شہروں میں تبدیل کر دیا۔ سر انہی کی اولاد ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو مرتضی وہاب، وہ بھی سر میں ایک بات میں صرف بات کو کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے یہ جرائم کیے ہیں، ایم کیو ایم کی یہ نالائقیاں ہیں، تو آپ اس کی سزا 3.5 کروڑ انسانوں کو دیں گے؟ ایسا تو نہ کریں نا آپ، یا آپ اس کی آڑ لے رہے ہیں اور آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ریڈ زون میں آ کے تو 3 پارٹیوں نے بھی مظاہرہ کیا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں جو 18 دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ دن ہمیں اس سے زیادہ دن بیٹھنا پڑے گا تو ہم بیٹھیں گے بھی، اور پورے شہر کو ہم بیدار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل شارع فیصل پہ جو ریلی نکلی ہے وہ ایک تاریخ ساز ریلی تھی۔ 2 دن کے نوٹس پہ کوئی پارٹی ہے، میں کہتا ہوں 2 ہفتے کے 2 مہینے کے نوٹس پہ کوئی سی بھی پارٹی اتنی بڑی ریلی ٹھیک ہے سر، لیکن سر کیا ایڈمنسٹریٹر جو مرتضی وہاب صاحب ہے وہ بھی تو کراچی کو سنوارنے نکلے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں پارکس بنوا رہا ہوں، میں مختلف کام کرا رہا ہوں کراچی میں۔ نہیں، آپ کون ہیں؟ ہو آر یو؟ یہ ایک ڈیموکریٹک عمل ہے نا، آپ حقوق کیوں سلب کر رہے ہیں؟ آپ ضرور کیجئے۔ میں کہتا ہوں مرتضی وہاب میئر بن جائیں، منتخب ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اسے ویلکم کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی، ہم تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ، لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے یہ ایک اچھا سا چہرہ سامنے رکھ کر یہ کام تو جاگیرداروں کی بالادستی کا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرتضی وہاب اچھا کر رہے ہیں یا کوئی، جو بھی آئے گا اس کے پاس اختیارات ہوں گے، اس کو اچھا کرنا چاہیے، ڈیلیور کرنا چاہیے، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ حقوق کو سلب کر لے، وہ اختیارات کو چھین لے۔ اور دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے وفاق سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اختیارات مانگتے ہیں نا، اختیارات نیچے آنے چاہیے۔ تو اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اختیارات مزید نیچے جانے چاہیے۔ اسی جمہوریت کا یہ بھی مطالبہ ہے، یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ اختیارات عوام کو منتقل ہونا چاہیے اور عوام کا حق حکمرانی تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ جاگیردارانہ بالادستی قائم کریں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ کی یہ جاگیردارانہ جمہوریت کو جو ہے ہم جمہوریت تسلیم کر لیں، تو یہ نہیں ہوگا، یہ سول آمریت ہے۔ آپ وہ حقوق بھی سلب کر رہے ہیں جو جنرل مشرف کی فوجی آمریت نے جو ہے عوام کو دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرکا کو آپ نے یہاں پہ گریب کر رکھا ہے، روکے رکھا ہے۔ عام طور پہ شرکا کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مختلف، جیسے ہم نے دھرنے دیکھے، پی ٹی آئی کے دھرنے دیکھے تھے، کافی انٹرٹیننگ دھرنے تھے وہاں پہ۔ تو سر یہاں پر آپ نے کیا ایسے انتظامات کر رکھے کہ لوگ یہاں پر بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں؟ یہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں، انہیں اپنی منزل کا شعور ہے، یہ جد و جہد سے آراستہ ہیں، یہ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انہیں کیوں بھیجا ہے، اس روئے زمین پر انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اور اگر وقت کے نمرود اور شداد ان حقوق کو سلب کر لیں تو اس کا سدباب کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ وہ احساس ذمہ داری ہے کہ ہمیں آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ جب آج کے فرعون اور شداد انسانوں کو اپنا غلام بنا رہے تھے تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، یہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے سر، اچھا سر، یہاں پر ان کو آپ نے کیا بتایا کب تک رکنا پڑے گا؟ کیا لامحدود کوئی وقت ہے، کوئی ٹائم پیریڈ آپ نے بتایا کہ کتنے عرصے تک رکنا پڑے گا؟ مہینہ، 2 مہینہ؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ ہم بتانے والی پوزیشن میں نہیں ہیں، عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے رہیے، ہم آپ سے زیادہ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سر اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جتنے زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو سر پھر فیس سیونگ کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، چاہے وہ حکومتی طرف ہو یا پھر آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بنے گا کہ یہاں سے آپ دھرنا چھوڑ نہیں سکتے، حکومت اپنے تمام معاملات کو کر نہیں سکتے، تو سر کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو باتیں ماننا تو پڑیں گی سر۔ نہیں، ماننے کے لیے جو جائز بات ہے وہ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہماری بات نہیں مانتے تو یہ دھرنا، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ دھرنا لامتناہی عرصے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ سندھ حکومت داؤ پہ لگ سکتی ہے اس دھرنے کے نتیجے میں، اور ہم کوئی لسانی سیاست نہیں کر رہے جیسا کہ انہوں نے اس کے اوپر لیبل لگانے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی 3 سے 4 مقررین سندھی زبان میں تقریر کر کے گئے ہیں، جو گھوٹکی سے آئے تھے، جو ماتلی سے آئے تھے، جو اندرون سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ تو
تو یہ پورے سندھ کے لوگوں کو ایک طاقت اور توانائی فراہم کر رہا ہے اور ان کو یہ شعور دے رہا ہے کہ آپ ان کی غلامی قبول نہ کریں. آپ کھڑے ہو, یہ پورے سندھ کے تمام شہروں کے حقوق کی تحریک ہے. اچھا سر, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ہے اور جو اس وقت گورننس چل رہی ہے وفاقی حکومت کی ہے, اس طرف جماعت اسلامی کو دھیان کرنا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ادھر کیوں آ گئی؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو بعد میں بھی حل ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. نہیں, یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کو اس وقت ان نوٹس چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ بعد میں کب حل ہوگا؟ دیکھیے, ایم کیو ایم نے 2012 میں سب سے پہلے جو حقوق سلب ہوئے نا, بلدیاتی جو شہری حکومت کے حقوق ہیں, وہ 2012 میں سلب ہوئے. اس وقت یہاں پہ ماشاءاللہ سے الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم بھی موجود تھی, گورنر بھی ان کا تھا, وزراء بھی ان کے تھے, سب ان کے تھے. اور پھر 2013 میں مزید سلب کر لیا گیا. اس وقت بھی ایم کیو ایم موجود تھی, الطاف حسین گروپ موجود تھا اور بقیہ سارے پارٹیاں بھی موجود تھیں. اب تو جناب پی ٹی آئی موجود ہے, وفاقی حکومت موجود ہے, یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں, ان کے نمائندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے, تو یہ تو ہمارا مقدمہ بھی نہیں لڑ سکے نا. صحیح. اچھا سر, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ سیاست کے لیے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے سیاسی مقاصد زیادہ حل ہو رہے ہیں, سیاست کے اندر زیادہ ان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو سر کیا یہ آپ کے بلدیات سے زیادہ سیاست کے معاملات تو صحیح نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو سیاست کو ایک مقدس عمل سمجھتا ہوں. ہم ہر اس چیز کو جو عوام کے مفاد میں جاتی ہو وہ ایک سیاسی عمل ہے. یہ سیاست ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, ہر شہری کو یہ سیاست کرنی چاہیے. ہر وہ عمل جس سے عوام کے بنیادی مسائل حل ہوتے ہوں, عوام کو فائدہ پہنچتا ہو اور اجارہ داریوں کا یہ نظام ختم ہوتا ہو, یہ ایک صحت مند سیاست ہے, یہ ہونی چاہیے. اور جتنی طویل ہو اتنی اچھی بات ہے. سیاست بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اختیارات کو سلب کرنے کی جنگ ہے, یہ جو سول امریت قائم کرنے کا طرز عمل ہے, یہ جو لوگوں کے جمہوری حقوق کو سلب کرنا اور سول ڈکٹیٹرشپ کے اوپر جمہوریت کا لیبل لگانا, یہ جو ہے گندی سیاست ہے. اور یہ گندی سیاست وڈیروں اور جاگیرداروں کو مبارک ہو, عوام کی سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر, کہا یہ جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنا ہو یا جلسے ہو تو جو عوام آتی ہے وہ باشعور عوام ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کس لیے نکلے ہوئے. تو سر ابھی بھی دھرنے میں ایسے ہی لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ وہی بتائیں گے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا؟ بالکل بالکل, آپ کو بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ جائیے, آپ کسی بچے سے بات کیجئے, کسی عورت سے بات کیجئے, کسی بچی سے بات کیجئے, کسی مرد سے بات کیجئے, کسی بوڑھے سے بات کیجئے. الحمدللہ اس دھرنے نے لوگوں کو بہت ہی گہرا شعور دیا ہے اور یہ شعور پورے شہر تک پھیلا. ہاں, لوگوں سے ضرور بات کریں گے. ایسے سر بات یہ آ رہی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو معاملات آگے کی طرف بڑھانے, سر وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ آپ لچک دکھا سکتے ہیں, سندھ حکومت تک ہو سکتا ہے کوئی پیغام پہنچے؟ نہیں, دیکھیے لچک دکھانے والی بات تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اس میں یہ میرا اور ان کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی یہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آئین کا مسئلہ ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات پر مبنی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ قائم کرنی ہے, مقامی حکومت قائم کرنی ہے. یہ آئین کا مطالبہ ہے, آپ کو پورا کرنا پڑے گا. یہ کوئی آپ خیرات تھوڑی دے رہے ہیں. بھئی آپ کو ایک شہر پورے صوبے کے 95, 96, 97% ریونیو جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے, کھلا رہا ہے, آپ کو ہر سال کھلا رہا ہے, اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ اس کے بعد ادارے پہ حملے کر رہے ہیں. آپ سر اس کے علاوہ بلدیاتی بل کے ساتھ ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں دیگر معاملات ہیں شہر کے, کے ڈی اے ہے یا ایل ڈی اے ہے اور دیگر معاملات ہم دیکھتے ہیں. سر ایم ڈی اے ہے, مطلب ایسے معاملات ہیں. پھر کراچی کے دیگر حقوق کی بات کر لیتے ہیں, پانی جو ہے وہ کس طرح سے مل رہا ہے. تو سر اس حوالے سے بھی کوئی مطالبات آپ نے سامنے رکھے؟ سارے مطالبات شامل ہیں اس میں. اچھا, یہ سارے اس میں شامل ہیں. جتنے ادارے ہیں وہ سارے ادارے جو شہری ادارے ہیں وہ شہری حکومت کے پاس ہونے چاہیے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو سلب کرے. تو سر کیا پانی پھر مل سکتا ہے ٹینکروں کے بغیر جو ہے گھروں میں نلوں سے آ جائے گا؟ دیکھیے, پانی کی فراہمی میئر کے زیر انتظام ہونی چاہیے. نعمت اللہ خان نے آخری پانی جو بلک فراہم ہوا ہے K3 منصوبہ, وہ نعمت اللہ خان نے منظور کیا تھا, اور انہوں نے جانے سے پہلے K4 کی بھی فیزیبلٹی منظور کروا دی تھی. اور اگر وہ ہوتے تو وہ پروسیس ہو جاتا اور کراچی کو
پانی کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی فراہم ہوتا، 650 ملین گیلن پانی. جی اچھا سر، اس کے علاوہ پانی کے ساتھ ساتھ سر کیونکہ وقت کا میں اس ہمارے کے بعد پاس سر ایک خطرہ پانی نہیں اضافہ نہیں ہوا ہے 13 پانی کے سالوں میں. معاملہ سر، اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹ کے اوپر آ جائیے. ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے سر؟ تو مطلب کیا صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وفاقی حکومت کی؟ کیونکہ کراچی جو ہے وہ معاشی طور پہ تو سب کہتے ہیں کہ وہ سب کو پال رہا ہے، پورے ملک کو پال رہا ہے، لیکن سر کیا وفاق کا اس کا ذمہ نہیں بنتا؟ دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، اس کے بعد وفاقی حکومت کی ہے. لیکن اگر یہ دونوں حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو ہم اس وقت یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ عوام کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں اور ان حکمرانوں کا احتساب کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ انصاف کر رہا ہے. بالکل. اور سر یہ 18ویں ترمیم بار بار بیچ میں آ جاتی ہے، وفاق کو کہتے ہیں کہ بس آپ یہیں تک ہے. یہ ٹال مٹول والی بات ہے. دیکھیے جو چیزیں آدمی کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور کیا مطلب 18ویں ترمیم آڑے آ جاتی ہے بھائی؟ اگر 18ویں ترمیم کے تحت کوئی ایسا قانون ہے کہ جس کے مطابق آپ کو آن بورڈ لے کے کام کرنا ہے تو آپ لے کے کام کریں نا بھائی، کیوں نہیں؟ اگر کسی صوبائی حکومت کا کوئی رائٹ ہے تو آپ کو دینا چاہیے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ ہاں اس کے بعد دیکھیے یہ ان کی یہی تو چغلی کھاتی ہیں نا چیزیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنے 30-32 بل جو ہے سیکنڈوں میں منظور کروا لیے. آپ نے مقامی با اختیار شہری حکومت کا بل منظور کیوں نہیں کروایا؟ بھائی وہ بھی کروا لیتے ہیں نا. آئین کے تحت ایک چیز اگر قانون سازی ہو جاتی تو ہر حکومت مجبور تھی، 18ویں ترمیم کی مجبوری بھی ختم ہوتی. آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں نا. بالکل سر، جب بل پہنچتا ہے گورنر صاحب کے پاس، گورنر صاحب سے واپس آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، سر یہ سب کچھ ہوتا رہا اور بل پاس بھی ہو گیا. تو سر مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا وفاقی حکومت کچھ سنجیدہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے. اوپر سے ان کو سندھ ٹھیکے پہ دیا گیا ہے، ان کو وفاق ٹھیکے پہ ملا ہوا ہے. اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چاہیں سیاہ کریں سفید کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ سیاہ کریں سفید کریں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس دھرنے نے اس تھیوری کو جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. بالکل سر، بہت شکریہ. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو یہاں پر دھرنے میں شرکا ہیں ان سے بھی بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے وہ اس وقت کہاں تک پہنچا، مذاکرات کہاں تک پہنچے. بڑا شور مچا ہوا تھا کہ جناب صرف ایک سیٹ والی جو جماعت اسلامی ہے وہ اتنا زیادہ شور کیوں مچا رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس ایک سیٹ والے کو ہی بات کر لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں کہ جناب وہ جو ایک سیٹ ہے وہ کیوں خطرہ بنی ہوئی ہے. عبدالرشید صاحب ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جماعت اسلامی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منتخب ہوئے ہیں لیاری سے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ سے. عبدالرشید صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جناب یہ فرمائیے گا کہ لیاری سے فتح یاب ہوئے، آپ شکست بھی دے دی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو دھرنا اور یہ ساری سیاست چل رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ پھر سیاست میں آ کر اس طرح سے پیپلز پارٹی کو شکست دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے. فتح یاب بھی اسی کی طاقت تھی جس نے کیا ہے اور یہ دھرنا بھی اسی کے طفیل چل رہا ہے. آج 18واں دن اس دھرنے کا شروع ہو گیا ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی بے لوث اور بے باکی کے ساتھ کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سیاست کرنا تو بحیثیت سیاسی جماعت کے آئین کے مطابق ہمارا حق ہے اور اس حق کا ہم بھرپور استعمال کر رہے ہیں. اور اس وقت تو شہر کراچی اس پوری تحریک کے پیچھے موجود ہے. اچھا، یہ آپ کی ہی ایک سیٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جناب ایک سیٹ والے جماعت اسلامی، تو جناب کیوں پریشان کیا ہوا ہے اتنا؟ اور آپ نے ہی پریشان کیا ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک سیٹ سے یہ پریشان ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر تو پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ اگر مزید سیٹیں مل جائیں تو ملک سے کرپشن کا ناسور مٹ جائے گا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے اس کوشش میں کہ مزید سیٹیں ملیں. تو جناب یہ جو سیاست ہو رہی ہے، کیا دھرنا سیاست مزید سیٹیں حاصل کرنے کے لیے ہیں یا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت جو کالا قانون پاس کیا ہے انہوں نے، یہ تو بلدیاتی، اس وقت تو کوئی بھی نہیں جیتا. کس نے میئر بننا ہے یہ طے نہیں ہے اور بحیثیت سیاسی پارٹی ہر پارٹی کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ زیادہ نشستیں لیں. اس طرح جماعت اسلامی کی خواہش بھی ہے اور اس کے اوپر وہ حکمت عملی بھی بناتی ہے کہ زیادہ نشستیں لیں. لیکن اس وقت انتخابات سے بالا تر ہو کر ہم کراچی کے لوگوں کو بااختیار کرنے کے لیے کمپین چلا رہے ہیں. اس وقت کالے قانون کے ذریعے جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہوں گے ان کی صورت صرف ایک کمپلینر کی ہوگی
اور سارے اختیارات صوبائی محکموں کو منتقل کر دیے گئے ہیں، جس کے اوپر جماعت اسلامی ایک بھرپور آواز اٹھائی ہوئی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ہم اس کے اندر سرخرو بھی ہوں گے اور کراچی کے لوگوں کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کو جیت کے دیں گے۔ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے تو فیس سیونگ کس طرح سے کریں گے؟ ہمیں فیس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس تو جس طرح آپ کے مطابق بھی ایک ہی نشست ہے، جن لوگوں کے پاس وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہیں اور بڑے بڑے وعدے کیے انہوں نے، لیکن آج تک کس شہر کراچی کو کچھ نہیں ڈیلیور۔ یعنی آپ دھرنا دے کے رکھیں گے؟ دھرنا ہمارا جاری رہے گا۔ حق دو کی یہ کراچی کی تحریک کوئی بلدیاتی ترامیم پہ نہیں شروع ہوئی، ہم تو کے الیکٹرک کے مظالم کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم واٹر بورڈ کی ذاتیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم نادرہ کی ذاتیوں کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات جو ہونے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوں گے، لیکن منتخب ہونے والے اسی طرح کٹ پتلی رہ جائیں، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے جو ابھی بتایا کہ مطالبات کیا کیا ہیں، ان میں تو آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مردم شماری ہو، کوٹا سسٹم ختم ہو جائے، اس کے علاوہ کراچی کے شہریوں کے حقوق دیں، یہ تمام وہ نعرے ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کے نعرے ہیں، تو آپ نے اتنے کاپی پیسٹ کیوں کیے ہیں؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ تو میرا خیال ہے کہ 80 کی دہائی کی پیداوار ہے۔ جماعت اسلامی تو اس کے اوپر مستقل جدوجہد کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار اغوانی کی گورنمنٹ ختم ہی اس لیے ہوئی کہ اس نے ٹیکس ریونیو جو ہے وہ مانگ لیا تھا کہ یہ شہر کا ٹیکس دو، موٹر وہیکل ٹیکس جو ہے وہ دیا جائے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عبدالستار اغوانی کی جو میئر شپ تھی اس کو ختم کر دیا گیا شہر سے۔ تو ایم کیو ایم تو میرا خیال ہے کہ 80 کی دہائی کی پیداوار ہے۔ جماعت اسلامی تو شروع سے کراچی کی تعمیر میں، کراچی کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کوٹا سسٹم کے خلاف سب سے پہلے جماعت اسلامی نے نعرہ لگایا، اور یہ تو حکومت میں رہنے کے باوجود انہوں نے نعرہ لگایا۔ کوٹا سسٹم کا ایم کیو ایم نے بھی نعرہ لگایا، لیکن حقوق کے نعرے پر حقوق غصب کیے۔ جن کے پاس کونسلر سے لے کر کے گورنر سندھ تک کا، جن کے پاس وزارت بلدیات سے لے کر کے وفاقی وزارتوں تک کا حصہ موجود تھا، جن کے پاس میئر کراچی کا موجود تھا، جن کے پاس سٹی ناظم رہا کراچی کا، انہوں نے نہ پانی کے قطرے کا اضافہ کیا اس شہر میں، نہ جو ہے کوٹا سسٹم کو ختم کیا، نہ کراچی کے لوگوں کو نوکریوں کے اندر حصہ دیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم نے ان نعروں کا استعمال کر کے اقتدار حاصل کیا۔ سر، جو سید غنی صاحب ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا اس وقت کچھ نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ تمام وہ نعرے جو ہے ہم شہر میں دیکھ رہے ہیں تو وہ ایم کیو ایم کے نعرے لے کر صرف اپنی سیاست چمکا رہی ہے۔ سید غنی صاحب کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم پابند نہیں کر سکتے، ان کو اللہ نے زبان دی ہے، اس کو جس طرح استعمال کریں، جواب دے ان کو ہونا ہے، لیکن یہ نعرے ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، یہ نعرے کراچی کے لوگوں کے نعرے ہیں، اور کراچی کے لوگوں کے نعروں کو ایم کیو ایم نے استعمال کیا، لیکن ایم کیو ایم 25 سال کے اقتدار میں رہنے کے بعد بھی کراچی کے لوگوں کے حقوق نہیں دلوا سکی۔ اس وقت جماعت اسلامی نے اس نعرے کو بلند کیا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کے پیچھے پورا شہر اس وقت موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ نتیجہ خیز بھی ہوگا۔ لیکن سر اس وقت جو ہے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بلدیاتی قانون کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہیں، اپوزیشن کی، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، پی ٹی آئی ہے، کاف لیگ ہے، نون لیگ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالف ہیں۔ لیکن سر کیا اس وقت جو ہے، جیسے انہوں نے بھی کل احتجاج کیا، دھرنا بھی دیا، مختصر دھرنا سے لیکن دیا، تو جماعت اسلامی اگر ان کے ساتھ مل کر پریشر ڈیولپ کرے تو زیادہ مناسب؟ دیکھیں، ہمارا تو جو جدوجہد کا عنوان ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کراچی کے لوگوں کو کم کیوں گنا؟ یہ پی ٹی آئی ہے، یہ ایم کیو ایم ہے، یہ جی ڈی ہے، جنہوں نے مردم شماری کے اوپر دستخط کر دیے۔ ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ 3.5 کروڑ کا شہر ہے، اس کو 1.5 کروڑ کیوں گنتے ہیں؟ اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ انجمن باہمی مفادات ہے، اور یہ ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے حکومتی اتحاد کے اندر موجود ہیں۔ ان کے پاس 4 سال کے اقتدار کے اندر انہوں نے صرف مہنگائی کی ہے، اس وقت دینے کے قابل کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو کراچی کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے، بے باک قیادت اور دیانتدار قیادت کی پشت پر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہمارے ناظرین ان کو یہ بتا دیں، یہ آواز سن کے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہیلی کاپٹر کوئی آ گیا ہے، یہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، بلکہ جو دھرنے کے شرکا ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈینگی سے یا دیگر معاملات سے، مچھر اور حشرات الارض سے بچانے کے لیے ایک اسپرے کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کی آواز ہے، یہ کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ تو کوئی ویسے ہیلی کاپٹر آیا آپ کے پاس مذاکرات کے لیے؟ ہیلی کاپٹر والے تو جو مطلب یعنی کہ کوئی سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ یا بلاول صاحب نے سندھ حکومت کی کیبنٹ کے کچھ لوگوں سے مذاکرات جاری ہیں، ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ کل کابینہ کا اجلاس ہے صوبائی، اور ہم نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں، جس کے اوپر مذاکرات کچھ آگے بڑھے ہیں، یہ اپنی کیبنٹ سے اپروول لیں گے اس کی، اور انشاءاللہ کل پھر اس کا تیسرا دور شروع ہوگا یہیں پر۔
تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات جا کے اب یعنی اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا، لیکن سر یہ اونٹ کروٹ کس کے بیٹھے گا زیادہ، کیا پیپلز پارٹی کے یا جماعت اسلامی کے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حقوق دے رہے ہیں سر۔ پیپلز پارٹی کے لوگ کراچی کے حقوق دینا چاہتے ہیں تو ان کو جماعت اسلامی کی اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو مان لینا چاہیے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ شہر کے لیے کیا ہے، پارٹی شہر کو تعمیر کرنا چاہتی ہے تو اس کو کراچی کو اس کا حصہ دینا پڑے گا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں شہر کے لیے تو ہم نے بلدیاتی بل لے کر آئے، ترمیم جو کی ہے اس لیے کی ہے سر۔ دیکھیں شہر کے لیے اگر وہ بلدیاتی بل لے کر آتے اور وہ بلدیاتی بل تعمیری ہوتا، شہر کو ڈیولپمنٹ کرنے کا ہوتا، تو جماعت اسلامی شاید اس بل کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اگر جماعت اسلامی ان ٹھنڈی راتوں میں سخت دنوں کے اندر 18 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر بیٹھی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ جماعت اسلامی ہے جو مفادات کی جنگ نہیں لڑتی۔ یہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ حقوق کی جنگ لڑی ہے اور اس وقت بھی جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہے، اور پیپلز پارٹی اگر کراچی کے ساتھ سنجیدہ ہے تو اس کو اس وقت جماعت اسلامی کے ڈیمانڈز کو مان لینا چاہیے، اسی کے نتیجے میں کراچی ترقی کرے گا۔ تو سر یہ تو آپ کا مطالبات اپنی جگہ، لیکن ابھی جیسے اسپرے آپ نے کیا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اسی طریقے سے پورے شہر کو بچانے کے لیے، کیونکہ ڈینگی بھی بڑھ رہا ہے، کرونا بڑھ رہا ہے، دیگر بیماریاں ہیں، تو ایسے میں سندھ حکومت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں کچھ اس معاملے میں؟ دیکھیں اس میں جماعت اسلامی تو ڈینگی کی وبا جب آئی، بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارا الخدمت کا ویلفیئر کا ایک پورا شعبہ ہے۔ ہم نے کراچی کے 100% علاقوں میں اپنے والنٹیئرز کے ذریعے جو ہے وہ اسپرے مہم کی ہے، اور اب بھی گائے بگائے اپنی ڈیمانڈز کے اوپر لوگوں کی ہم وہاں بھیجتے ہیں اپنی فیمیگیشن مشین کو، ابھی بھی اسپرے کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ متواتر جماعت اسلامی کی طرف سے جاری ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جہاں اربوں روپے کے وسائل میونسپلٹی کو ملے ہیں اور وہ اگر خرچ نہیں ہو رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال پیپلز پارٹی سے بنتا ہے کہ حکومت رکھتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بٹھا کر کے، وزیر بلدیات رکھ کر بھی اگر وبا مستقل سرائیت کر رہی ہے شہر کے اندر، اس سندھ کے اندر، تو اس کا جواب دہ پیپلز پارٹی کو ہونا ہے اور ان کو وسائل کو عوام کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ ابھی آپ کے مطالبات ہیں ان میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ میئر جو ہے وہ بااختیار ہونا چاہیے، یہ یقیناً آپ کا یہی مطالبہ ہے، تو سر کیا وسیم اختر بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ میئر کو بااختیار کرو، میرے پاس اختیارات ہوتے تو میں کام کرتا؟ دیکھیں وسیم اختر صاحب جس جگہ موجود تھے اس وقت ترامیم کر کے اس سے بھی بہت پیچھے لے گئے۔ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے مطابق وسیم اختر صاحب جو ہے وہ میئر بنے تھے کراچی کے، اور ہم تو ثابت شدہ خدمت گار ہیں کہ ہمیں 4 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا، ہم نے 42 ارب پر چھوڑا، اور وسیم اختر صاحب کے پاس شہر کے اندر 36 ارب تھے لیکن شہر کھنڈرات بن گیا۔ تو وسیم اختر کا رونا تو مگرمچھ کے آنسو تھے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جی اس بل کو مزید اس کے اندر امینڈمنٹ کی جائے اور اس کو بااختیار بلدیاتی نظام بنایا جائے۔ وسیم اختر صاحب کے پاس تو یہ پہلی گورنمنٹ نہیں رہی تھی نا، وسیم اختر صاحب کے پاس تو وزارت بلدیات بھی رہی، ایم کیو ایم کے محمد حسین صاحب وزیر بلدیات رہے، ڈاکٹر صغیر صاحب وزیر رہے ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے قاضی خالد صاحب رہے، لیکن اگر آج کورنگی، لانڈی اور اورنگی کے اسکولوں کے اندر دروازے موجود نہیں ہیں تو اس کا جواب دے جس طرح پیپلز پارٹی ہے اتنی جواب دے ایم کیو ایم بھی ہے۔ اگر کراچی کے اورنگی کے اندر پانی نہیں آ رہا اور ناظم آباد کے اندر 18 دن کے بعد پانی آتا ہے اور گلستان جوہر کے لوگ ٹینکر مافیا کے شکار ہیں، تو اس کا جواب ایم کیو ایم کو بھی دینا پڑے گا کہ شہر کے اندر انہوں نے میئرشپ رکھتے ہوئے، سٹی ناظم رکھتے ہوئے کوئی ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا۔ پانی کے تینوں پروجیکٹ جماعت اسلامی کی گورنمنٹ میں بنے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ عبدالرشید صاحب، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہمارے ساتھ رہے۔ یہی وہ ایک سیٹ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ والے جو ہیں وہ کیوں اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں اور اپنے وزن کے حساب سے ہی بات کرنے کا مشورہ دیا ہے سعید غنی صاحب نے۔ لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ہم جماعت اسلامی کے دھرنے میں تھے اور آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ دھرنے کے جو شرکا ہیں وہ انتہائی پرعزم نظر آئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کو منوا کر ہی دم لیں گے، چاہے وہ بلدیاتی قانون کے حوالے سے بات ہو یا شہر کراچی کے حقوق ہوں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم یہ تمام باتیں اور شرائط ضرور منوائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لچک یہ ضرور دکھائی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ وہاں جا کر دھرنے کے منتظمین سے بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، تو اس پر وہ غور ضرور کریں گے اور کہیں نہ کہیں یہ مذاکرات طے ضرور پا جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم بات ہمیں نظر آئی وہ یہ کہ اس دھرنے کے اندر موجود
باوجود جو کہ 18-19 روز کنٹینیو ہو چکے ہیں، اس کے باوجود جو لوگ وہاں پر تھے وہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اپنے حقوق چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنا ہی وقت گزارنا پڑے. یعنی لامتناہی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری جانب جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ ہو یا GDO ہو، دیگر ساری سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں. انہوں نے بھی ایک مختصر سا دھرنا دیا، لیکن اس کے بعد ان کا وہ احتجاج کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہوگا اور وہ سلسلہ بھی ایک جاری رہے گا. کیا مختلف ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن ہیں اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اسمبلی میں نہیں ہیں، یہ ساری ملنے کے بعد کیا کسی طریقے سے حکومت سندھ پر دباؤ بڑھا سکیں گی یا اپنا اتنا دباؤ دے دیں گی کہ اس وقت جو بلدیاتی بل ہے اس میں ترمیم کی جا سکے؟ دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے، کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی. خاص طور پہ جو مذاکرات سامنے آئے، اس مذاکرات کے بعد کہا گیا کہ ہم دوبارہ آپ سے مذاکرات کریں گے، لیکن اس کے بعد کافی دنوں کی پھر خاموشی چھا گئی اور اس کے بعد ایک زبردست قسم کا بیان سامنے آیا اور وہ یہ تھا سعید غنی صاحب کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی کی صرف ایک سیٹ ہے اور ایک سیٹ کی پارٹی جو ہے وہ اپنے وزن کے حساب سے کم بات کرے. پورے بلدیاتی نظام کو وہ تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کا. کیا پیپلز پارٹی اپنے اس موقف میں وزن رکھتی ہے؟ کیا اس کے اس بات کے اندر اتنا دم ہے کہ جو شہر کراچی کے لوگ ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہ اس بات کو مان جائے گی؟ کیونکہ آئندہ ہونے والے جو انتخابات ہیں جو اگر اسی سیٹ اپ کے تحت ہوتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی مل پائے گی جو کینٹونمنٹ کے ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی تھی؟ یا جماعت اسلامی جو اس وقت شہر کراچی کے لوگوں کے مطالبات کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور مسلسل کنٹینیو اس کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہم یہ تمام مطالبات شہر کراچی کے بہتر مفاد میں کر رہے ہیں، چاہے وہ بنیادی معاملات ہوں، بنیادی مسائل ہوں یا دیگر باتیں ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس پر ہی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. جناب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ جی. سردار صاحب، اس وقت جو دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی کا، اس دھرنے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بہت پرعزم نظر آئے. تو کیا طریقہ کار ہے کہ آپ مذاکرات کریں گے، ان کو کس طریقے سے منائیں گے؟ دیکھیں، بہت شکریہ. جماعت اسلامی جو احتجاج کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ظاہر ہے ان کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی. میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ ریفارمز ہوئی ہیں، یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کے بعد ہوئی ہیں اور سب نے اپنا اپنا انپٹ دیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جماعت اسلامی ہو گئی یا MQM ہو گئی یا PSP ہو گئی، یہ ساری جماعتیں ایک بلدیاتی ترامیم کو سامنے رکھ کے جس طرح کے سڑکوں کے اوپر بینر لگائے گئے، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک عصبیت کی بنیاد کے اوپر، یہ زبان کی بنیاد کے اوپر صوبے کراچی کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہمیں اس طرح کی کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ یہ اسی طرح کا ایکٹ کریں گے جس طرح MQM ایکٹ کرتی ہے اور مہاجر صوبے کی بات کرتی ہے اور مہاجر کارڈ کھیلنے کی بات کرتی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم پہلے بھی ہمارا پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ ادارہ نور حق کا وزٹ کیا ہے. ان سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، پچھلے دنوں بھی مذاکرات ہوئے. جو مذاکرات میں باتیں ہوئی ہیں، پھر آ کے اسٹیج پہ جو حافظ صاحب نے باتیں کی ہیں، اس میں بہت کنٹرڈکشن تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو میٹنگ میں ہو وہی لوگوں کے سامنے اسی طرح کی باتیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی لوگوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے، لیکن جس طرح کے بینر لگائے گئے کراچی کے اندر، یہ بہت افسوسناک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ اس طرح کے بینر نہیں لگنے چاہیے تھے. لیکن اگر یہ لوگ اگر اس طرح پہ بلیک میل کریں گے، اس طرح کے بینر لگا کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو، صوبہ سندھ کی اسمبلی کو
یہ کسی طرح سے کر سکیں گے بلیک میل، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ سر جیسا بھی آپ نے کہا سردار صاحب، ایک مہینہ نہیں ایک سال اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، ان کو ہم پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ہم مذاکرات کی بات بھی کرتے تھے اور ہم نے بہت فلیکسیبلٹی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو ان کی تقاریر ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس اگر آپ ان کی سن لیں، بالخصوص جو ان کے ایم پی اے صاحب ہیں، جو عبدالرشید صاحب نے پچھلے دنوں جو اسپیچ کی ہے، سعید غنی صاحب کے اوپر جس طرح کے ایلیگیشن لگائے اور ذاتیات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ میں اپنا لیکن سردار صاحب یہاں پہ میرا سوال لیتے ہوئے چلیں، اگر بات کرتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میرا سر سوال بھی لے لیجیے گا، ایک ضمن سے سوال یہی آ رہا ہے کہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے تمام جو پوائنٹس تھے وہ لیے تھے، تو سر پھر سیاسی جماعتوں کو پھر احتجاج کرنا تو نہیں بنتا، کیونکہ اگر سارے پوائنٹس آپ لے چکے ہیں ان سے تو پھر کس بات کا احتجاج ہو رہا ہے؟ دیکھیں ملک جس مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہے، کراچی سے لے کے پورے کشمیر تک گیس نہیں آ رہی، اس کے اوپر جماعت اسلامی کا ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں، ایم کیو ایم کا، پی ایس پی کا ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں، لیکن دکھ اور درد اور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس ترمیم کی آڑ میں یہاں پہ کراچی شہر کو پھر ایک دفعہ اسی طرح دھکیلنے کی سازش ہو رہی ہے کہ جس طرح پہلے 1 2 3 ان کے شہر بند ہو جاتا تھا اور پھر 50 لوگوں کو ایم کیو ایم کی دہشت گردی کی وجہ سے لوگ شہید ہو جاتے تھے، تو اب وہ اس طرح کی حالات ہوں گے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے ان پٹ دیا ہے آج بھی کوئی آسمانی ضعیفہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چینجنگ بھی آ سکتی ہیں، بہت ساری مزید ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح ایٹیٹیوڈ دکھا کے، جس طرح کی لینگویج استعمال کر کے، جس طرح کی ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے، اور دیکھیں جماعت اسلامی کا سب سے اس وقت پاپولر نعرہ یہ ہے کہ کراچی سے قبضہ ختم کروائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کو قابض سمجھتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کون سی سعید غنی صاحب نے کوئی غلط بات کی کہ جماعت اسلامی کے پاس ایک سیٹ ہے اور پی ایس پی کونسلر بھی نہیں ہے پی ایس پی کا، تو اس میں کوئی جھوٹی بات تو ہے نہیں۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے جن کو سندھ کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے جن کا مینڈیٹ دیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کے کچھ دن پہلے ہم جتنے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، جتنے میڈیا ریپریزنٹیٹیو تھے یا جتنے میڈیا پہ بات کرنے والے لوگ تھے، ہم بڑا فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جس طرح کی لینگویج ان کی تقریروں میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ ٹھیک ہے سر، اور بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی اگر ہم بات کر لیں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو بلدیاتی بل ہم نے بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، وہ پیچھے والا جو قانون تھا ویسا نہیں بنے گا، مشرف والا قانون قطعی طور پہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیے یہ بات، تو سر کچھ لچک کیا ہوگی؟ ایسی تو ہو کم از کم کہ عوامی مفاد اور فائدے کے اندر تو جائے چیزیں۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اگر یہ ساری جتنی ترمیم ہوئی ہے اس پہ تمام پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، موسٹ ویلکم۔ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی لیڈرشپ کو ہدایت کی تھی، جو اپنی صوبائی حکومت ہے، کہ ان ساری چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے ریزالو کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان کے مقاصد یہی ہیں کہ جو بلدیاتی ترمیم ہوئی ہیں، یا ان کے مقاصد یہ ہیں کہ اس شہر کو زبان کی بنیاد کے اوپر تقسیم کیا جا سکے؟ اب وہ والا دور نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جس طرح جماعت اسلامی سے ہمیں اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ جماعت اسلامی اس طرح کی تقریر کرے گی اور اس طرح زبان کی بنیاد کے اوپر اور پیپلز پارٹی کی ذاتیات کے اوپر بات کرے گی، اور ہمارے ذاتی جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ سعید غنی صاحب، آپ ان کی وجہ شہرت بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں، لیکن ان کے بارے میں جس طرح کی نعرے لگائے گئے، جس طرح کی تقریریں ہوئی ہیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو اگر یہ بلدیاتی ترمیم کے حوالے سے ہی بات کرنی تھی تو پھر اسی پہ اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن اس طرح کی منافقانہ پالیسی انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کی، اور آج کے بعد بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سردار صاحب، ایک لوگ بعض افواہیں اس کو کہیں یا جو بھی لوگوں کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں جس میں ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے شامل ہیں وہ احتجاج کرنے والے تھے، تو جماعت اسلامی جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ ہی یہاں پر پہنچی ہے ریڈ زون میں، ورنہ آپ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے۔ کیا اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ظاہر ہے ان کی اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے، وہ خود اپنا ایک پولیٹکس میں ظاہر ہے ان کا ایک رول ہے، وہ خود ہی کرتے ہیں، پولیٹکس کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے پوچھ کے کیوں کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے تو
ہمیشہ لوگوں کو یہی بولا کہ مذاکرات کی بات ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس کو نہ کہ صرف سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. ہم تو مذاکرات کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہیں، جی ڈی اے ہو گیا، ایم کیو ایم ہو گیا، یا ان لوگوں سے تو فضول ہے بات کرنا یا کسی طرح کی، کیونکہ یہ تو خود اپنے فیصلے تو کر نہیں سکتے، کیونکہ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کسی طرح سے کوئی مینڈیٹ حاصل کر سکے، بلکہ آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ ان کی زیادہ برے حالات ہوں گے. ہم یہ جو مرضی کرتے رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے یا صوبہ سندھ کی جو اسمبلی ہے، اس نے جو لیجسلیشن کی ہے، ہم کسی صورت میں کسی کے پریشر میں آ کے اس میں کسی طرح کا کوئی چینج نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے سر، لیکن اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بلدیاتی بل بنایا اس لیے جاتا ہے کہ شہر کو بہتر طریقے سے سرو کیا جائے، لیکن سر اس وقت جو صورتحال شہر کی ہے، ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے، لیکن جو شہر کی سڑکیں ہیں یا دیگر بنیادی معاملات ہیں سر، وہ تو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. وہ کب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس قبضے سے کراچی شہر آزاد ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، کہ 1 2 3 گن کے اس شہر کو بند کروا دیا جاتا تھا. پھر اس شہر سے انفارچونیٹلی ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اور ہمارے جو عیسائی برادری ہے ان کو بھی یہ عید کا فطرانہ لیا کرتے تھے ایم کے دوست. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے قبضہ خالی ہوا ہے. انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے، آور ٹو آور، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین کی انڈر دی لیڈرشپ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، انشاءاللہ پوری طرح سے اس شہر کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور انشاءاللہ اس شہر کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کر سکے. چلیے جناب، بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے یہ بات کہ بلدیاتی بل آپ جس طرح کا بھی بنانا چاہیں، بس اس بات کا خیال کہ اس سے عوام کو ضرور فائدہ ہو. وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.